अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन या रब्बल आलमीन। हम ग़ज़वा फ़तह मक्का पढ़ रहे थे और इसमें हम अभी तक यहाँ पहुँचे हैं कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हो चुके हैं। बहुत सारे जो कुफ़ार थे, मुशरिकीन मक्का थे, उनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम माफ़ी दे चुके हैं। कुछ लोग ऐसे थे जिनको जैसे इश्तिहारी मुजरिम कहा जाता है या वांटेड की लिस्ट में थे और जहाँ देखा जाए वहाँ कत्ल कर दिया जाए, वो एक लिस्ट थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन लोगों के साथ क्या हुआ और अक्सर उनमें से मुसलमान हो गए थे, उनको माफ़ी दे दी गई थी। बहुत कम ही थे जो कत्ल हुए थे। उसके बाद हमने फिर देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुहा की नमाज पढ़ी और कितनी रकत पढ़ी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 8 रकत पढ़ी थी और बहुत हल्की पढ़ी थी। अच्छा, आप एक बात नोट कीजिए कि वहाँ पे हरम भी है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ पे पढ़ी थी? ये उम्मे हानी के घर पे। तो इससे हमें पता चलता है कि नफली नमाज बेहतर होता है कि घर पे पढ़ी जाए। फिर इसी तरह हमने देखा कि काबे की छत पर किसने सबसे पहले अजान दी थी? हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो क़याम किया था किस जगह पे किया था? हजून में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था। हजून कौन सी जगह थी? क्या इसकी पिछली दफा आपको बताया था कि क्या इसकी सिग्निफिकेंस है? सहीफा वहाँ पे, जी बिल्कुल, बाइकॉट का जो सहीफा था वो वहाँ पे शराइत तय हुई थी। और उसके बाद हमने देखा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मुख्तलिफ जो बुत थे, बड़े बड़े बुत थे, उनको तोड़ने के लिए भेजा था, इस मुहिम पे भेजा था, जिनमें लात उज़्ज़ा वगैरह, ये मनात वगैरह ये बुत थे जो तोड़े गए थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक बहुत अहम वाक़या हुआ था जो कि माह शव्वाल में हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस वक़्त रवाना हुए थे मदीना से? कब रवाना हुए थे मदीना से? रमज़ान में रवाना हुए थे, जी। और किस डेट को कोई याद है? नहीं, 10 रमज़ान को रवाना हुए थे। और फतह मक्का की डेट कौन सी है? ये मैं डेट्स आप लोगों से पूछ सकती हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ज्यादा किताबों में 17th लिखा हुआ है, वल्लाहु आलम थोड़ी थोड़ी आगे पीछे भी हैं, लेकिन ज्यादातर किताबों में ये लिखा हुआ है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फिर मक्का से कब रवाना हुए थे? नहीं, हुनैन की तरफ फिर आगे गए ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन मक्का से कब रवाना हुए ये फतह मक्का के बाद? तकरीबन 10 शव्वाल को, ठीक है, 10 शव्वाल को। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि तकरीबन 19 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह पर रहे थे, ठीक है। आगे पीछे कुछ डेट्स कुछ आगे पीछे हो सकती हैं और कुछ चांद की तारीखों में फर्क हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम जो बात पढ़ने जा रहे हैं वो माह शव्वाल की है, तो इसलिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि शव्वाल में फिर क्या हुआ था। तो इतनी देर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पे क़याम किए हुए हैं। और आज मैं आपको बहुत सारी और भी बातें जो अभी बुक में नहीं है उन वो भी शेयर करूंगी कि इतने दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे क्या किया था। तो अब हम देखते हैं, अगला एक कबीला आ रहा है बनु जुज़ैमा, उनके पास हजरत खालिद की रवानगी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पहले, फिर इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शव्वाल में हजरत खालिद बिन वलीद को बनु जुज़ैमा के पास तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। आपको मालूम है कि अभी तक क़याम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का कहाँ पे है? मक्का में ही है। मक्का में अभी क़याम है और उस दौरान ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को तोड़ने के लिए भेज रहे हैं किसी को, और हजरत खालिद बिन वलीद को भेज रहे हैं बनु जुज़ैमा एक कबीले की तरफ, ठीक है। अच्छा, अब तबलीग इस्लाम के लिए भेजा। इनके साथ मुहाजिरीन व अंसार और बनु सुलैम के 350 अफराद थे जब इन्हें इस्लाम की दावत दी गई। किनको? बनु जुज़ैमा को। तो उन्होंने कहा सबाना सबाना, हमने अपना दीन छोड़ा, हमने अपना दीन छोड़ा।
آپ کو پتا ہے نا پہلے زمانے میں صابی کہتے تھے مسلمانوں کو بھی گالی کے طور پہ صابی کہتے تھے. وہ صابی اس کو کہا جاتا تھا جو اپنا دین چھوڑ کے کوئی نیا دین اپنا لیتا تھا. اس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قتل اور قید کر لیا اور پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے. لیکن حضرت ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا اور واپس آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. اچھا اب یہ جی ابھی اسی چیز کی طرف ہم آ رہے ہیں. کو یہ بتاتی چلوں کہ بنو جزیمہ جو تھے حضرت خالد بن ولید جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. انہوں نے سوچا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے. تو ان کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں جیسے کہ مکہ والوں نے کیا تھا, اور دیکھو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا نہیں ہوا, ان کو پارڈن کر دیا گیا, معافی دے دی گئی اور پھر سب ٹھیک ہو گیا. تو ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کہا جائے. کچھ نے ان میں سے کہا کہ نہیں ایسا نہیں کرو, وہ تمہیں گرفتار کریں گے, قید کریں گے, تمہیں مار دیں گے, اس طرح سے انہوں نے کہا. اینی ہاؤ جب حضرت خالد بن ولید وہاں پہ پہنچے تو ان لوگوں نے آگے سے بجائے کہنے کہ اسلمنا, ہم اسلام لے آئے, انہوں نے کہا سبانا, ہم نے چھوڑ دیا. حضرت خالد بن ولید کو یہ ایک غلط فہمی کہہ سکتے ہیں ہوئی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ انہوں نے اپنا دین چھوڑنے کا جو اعلان کیا یا انہوں نے ہمیں ایک گالی کے طور پہ کہا, کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مشرکین مکہ صابی کہہ کے گالی دیا کرتے تھے. تو ان کو ایک غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے سب کو کہا کہ آپ ایک ایک قیدی جو اپنے پاس آپ نے قید کر لیا, انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تھے, انہوں نے جنگ نہیں کی, تو آپ ایسا کریں اپنے اپنے قیدی کو قتل کریں. جب یہ ہوا تو بعض صحابہ جیسے ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ ابن عمر اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, لیکن دوسرے کچھ لوگ تھے کہ انہوں نے آگے بڑھ کے اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دیا. اب یہ ایک کام ہو گیا جو کہ صحیح نہیں تھا, اور صحابہ کرام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے آ کے اس بات کو بتایا کہ ایسے ایسے وہ کہہ رہے تھے اور انہوں نے پھر بھی قتل کرنے کا کہا. تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا, یہ آگے بات آ رہی ہے, آپ نے ہاتھ اٹھا کے 2 بار فرمایا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا ہے میں اس سے تیری طرف برات اختیار کرتا ہوں, یعنی میں بری ذمہ اس سے جو خالد نے عمل کیا ہے. تھوڑی سی اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آگے بھی آ رہا ہے, چلیں یہ آگے دیکھ لیتے ہیں کہ اینڈ میں جو بات آ رہی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت خالد بن ولید کے درمیان اس بات کی وجہ سے کچھ تلخ کلامی بھی ہو گئی. تو ہوا کیا تھا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا خاندان اور قبیلہ بنو جزیمہ تھا, ان کے درمیان بہت زمانے سے بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے جو چچا تھے ان کو بھی اسی قبیلے نے قتل کیا تھا, اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے والد جو عوف تھے ان کو بھی اسی قبیلے نے قتل کیا تھا. سمجھ لیں کہ دونوں کے یعنی بہت کلوز رشتے کو اس قبیلے نے قتل کیا ہوا تھا. تو بہت پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی. اب کیا ہوا کہ جس وقت حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا کہ آپ لوگ اپنے اپنے قیدی کو قتل کر دیں, تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے حضرت خالد بن ولید سے کہا افسوس تم نے اسلام میں جاہلیت کا بدلہ لیا ہے. انہوں نے جواب دیا میں نے تو تمہارے باپ کے قاتل کو مارا ہے. حضرت عبد الرحمن نے کہا بے شک تم نے میرے باپ کے قاتل کو مارا ہے, لیکن در حقیقت تم نے فاقہ بن مغیرہ کا انتقام لیا جو تمہارے چچا تھے. اس کے بعد دونوں میں نہایت گرم گفتگو ہوئی. یعنی اب آپ اس سے بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں کہ حضرت خالد بن ولید کو کتنا عرصہ ہوا مسلمان ہوئے ہوئے, ابھی ریسنٹلی وہ مسلمان ہوئے, رائٹ. عبد الرحمن بن عوف کب سے مسلمان ہیں؟ کتنے عرصے سے, مطلب حج ہجرت کی تھی انہوں نے, یعنی یہ ان لوگوں میں سے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد کچھ دنوں میں ہی مسلمان ہوئے تھے.
بہت امیر تھے. اور ان کے بارے میں آپ لوگ کیا جانتے ہیں؟ مال سارا چھوڑ کے آگے تھے اور مکہ میں جب ہجرت کی تھی تو سبھی چھوڑ کے آئے تھے. اگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی خاص ان کا ہو, وہ آپ ایک اور صحابی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. جی جی, انصاری خاتون سے بھی انہوں نے شادی کی تھی. یہ وہ ہیں کہ جب ان کو جب اخوت کا رشتہ قائم ہوا تھا ایک انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کا, تو یہی ہیں وہ جنہوں نے فرمایا تھا نا, جب انصاری نے کہا کہ میرا مال آپ کے ساتھ میں ہاف ہاف کرتا ہوں اور میری 2 بیویاں, ایک کو طلاق دے دیتا ہوں, تو آپ نے جس کے ساتھ شادی کرنی ہے آپ بتا دیں تو آپ اس سے شادی کر لیں. تو انہوں نے فرمایا تھا نہیں مجھے بازار کا راستہ دکھا دو, اور پھر کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے شادی کر لی تھی, ٹھیک ہے, ایک انصاری عورت سے. اور کوئی بات ان کی یاد جی ہاں, رینگتے ہوئے جائیں گے. 700 اونٹ اس وقت آئے تھے جو کہ کھانے سے بھرے ہوئے تھے, اور وہ 700 اونٹ جب انٹر ہوئے تھے مدینہ میں, ان کو جب پتا چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ رینگتے ہوئے جنت میں جائیں گے, تو جا کے فرمایا میں نے اپنے 700 کے 700 اونٹ مال اسباب کے اللہ کے راستے میں دے دیے. اتنا زیادہ ان کے اندر خوف خدا تھا کہ بعد میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی یہ زندہ رہے تھے. تو ایک دن روزہ کھولنے لگے, اور جب ان کے پاس کھانا سامنے آیا تو فرمانے لگے کہ مصعب بن عمیر مجھ سے زیادہ اچھے تھے, اور وہ جب شہید ہوئے تو کفن کے لیے چادر نہیں تھی, اتنی سی چادر تھی کہ سر کور کرتے تھے تو پیر ننگے ہوتے تھے, پیر کور کرتے تھے تو سر ننگا ہوتا تھا. اور حمزہ مجھ سے زیادہ اچھے تھے لیکن وہ شہید ہو گئے, اور آج ہمارے سامنے اتنی دنیا کی آسائشیں ہیں, یہ نہ ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دے اور آخرت میں ہمیں کچھ نہ ملے. ارے ان کا خوف کیسا تھا, ان جب وہ نعمتیں دیکھتے تھے تو ان کی سوچ کیسی تھی. ایک دفعہ ان کے سامنے کہیں سے آئے تو ان کے سامنے گوشت اور روٹی رکھی گئی تو رونے لگے, فرمانے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دن کے اندر کبھی ایسی روٹی نہیں ملتی تھی, اور اپنا کھانا پیچھے کر دیا کہ میرے سے لے جاؤ. یعنی زندگی کی نعمتیں, اور ان کے پاس اتنی دولت کی فراوانی تھی کہ خود فرماتے تھے کہ میں مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا ہوں تو سونا بن جاتی. یہی وہ صحابی ہیں کہ آپ کو یاد ہے بدر میں نے آپ کو بتایا تھا, وہ 2 لڑکوں نے جب پوچھا تھا چچا بتائیں ابو جہل کون سا ہے, یہ تھے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ وہ ہے ابو جہل, یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہے. تو ان کو یہ فکر رہتی تھی کیونکہ مالدار بہت تھے نا, اور حالانکہ حلال کی کمائی, پھر بھی ان کو یہ خوف رہتا تھا کہ میرا حساب کتاب کیسا ہوگا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن تم آخر میں مجھ سے آ کے ملے ہو جنت. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. ہم بہت نعمتیں استعمال کرتے ہیں, اور ہم سے زیادہ بہت زیادہ اچھے تھے جو ہم سے کم میں گزارا کر کے دنیا سے گئے, اور پھر بھی ان کے اندر اتنا خوف خدا ہوتا تھا کہ ڈرتے رہتے تھے. اور ہم نعمتیں استعمال بھی کرتے ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا ہے کہ جو آنے والا رزق ہے وہ اس میں کتنا حلال ہے اور کتنا حرام ہے. کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں, اور پھر بھی خرچ کر کے ہم ڈرتے نہیں ہیں. ہم سے اچھوں نے کیسی زندگی گزاری, اور ہمارے پاس جو نعمتیں ان کا حساب کتنا ہوگا, ہمیں کتنی دیر وہاں کھڑے رہنا پڑے گا. اگر عبد الرحمن بن عوف جو 700 اونٹ دے کے بھی, اور اتنا دیتے تھے اللہ کے راستے میں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپیل کرتے تھے کہ یہ غزوہ اس کے لیے اتنے چاہیے, یہ غزوہ, تو لٹا دیتے تھے اپنا مال, پھر بھی اللہ دیتا جاتا تھا ان کو, اور پھر بھی ان کو خوف تھا. جو اتنا دینے والے تھے ان کو اتنا خوف, اور ہماری تو مٹھیاں نہیں کھلتی. ہمیں کبھی خوف آیا اس طرح حساب کا کہ مجھے کتنا حساب دینا پڑے گا؟ تو یہ وہ عبد الرحمن بن عوف ہیں. اسی لیے جب حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ان کی تلخ کلامی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب لوگوں نے آ کے اطلاع دی تو آپ نے فرمایا جو آخر میں آتا ہے, خالد ٹھہر جاؤ, میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو, واللہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا ہو پھر تم اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دو, تب بھی میرے صحابہ میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا بڑا مقام ہے صحابہ کا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ صحابہ بھی سارے برابر نہیں ہیں. جو بعد میں ایمان لے کر آئے تو مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا جو پہلے ایمان لے کر آئے, جنہوں نے قربانیاں دی. آج ہم پڑھ کے سوچتے ہیں تو کیا ہو گیا, وہ بعد والے بھی اچھے ہی رہ گئے, پہلے دشمنی کرتے رہے اس کے بعد وہ بھی ایمان لے.
کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اگر صحابہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے تو بتائیں ہم بیٹھ کے کیسے ان کے اوپر کوئی تان کر سکتے ہیں, کوئی بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے ایسا کیوں کیا تھا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا اور حضرت معاویہ نے ایسا کیوں کیا یا انہوں نے ایسا. ہم نہیں کچھ کہہ سکتے, ہم ان کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے. ان کے جو اعمال ہیں وہ دنیا سے جا چکے, ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم کیا ہیں جو ہم ان کے اوپر کوئی انگلی اٹھائیں یا ان کی کسی غلطی کو کہیں کہ یہ ان کی, وہ ٹھیک ہے وہ انسان تھے, کسی سے کوئی غلطی بھی ہو گئی ہوگی, لیکن ہمارا یہ مقام, ہماری یہ اوقات نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر انگلی اٹھا کے کہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو منع فرما دیا کہ تم نے کیوں میرے صحابی کے ساتھ ایسے بات کی, تم کتنا بھی خرچ کر دو, یعنی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تب بھی ان کی برابری نہیں کر سکتے ایک دن یا ایک رات کی عبادت کی بھی. اور اسی لیے کسی بھی مشن میں یا کسی بھی عمل میں, نیکی میں, جو لوگ پائنیئرز ہوتے ہیں, جو سابقون ہوتے ہیں, یاد رکھیں بعد میں آنے والے کبھی وہ مرتبہ نہیں پا سکتے. ہم سوچتے ہیں نا کہ جب عام ہو جائے گی چیز, جب سب کرنے لگیں گے, جب یہ چیز ایکسیپٹیبل ہو جائے گی, جب یہ نیکی جب 10 لوگ اس کے ساتھ لگ جائیں گے تب میں کر لوں گی. کبھی بھی وہ مقام نہیں آپ پا سکتے. جو شروع میں کرنے والے ہوتے ہیں, جو فوراً لبیک کہنے والے ہوتے ہیں, جو سمینا واتانا کہہ کے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں, پیچھے رہنے والے پیچھے ہی ہوتے ہیں. ان کا کبھی نہیں, ان کی برابری نہیں کر سکتے وہ. یا آ کے آج اٹھ کے کہیں جس وقت کوئی چیز یعنی ترقی کر جائے, کسی چیز کو بڑا نام مل جائے, ایکسیپٹیبل ہو جائے, اس وقت آپ کہیں, مثلاً ایک چھوٹی سی مثال ہے, آپ اگر کہیں کہ میں حجاب اس وقت لوں گی جب سب لینے لگے, اگر سب لینے لگیں گے تب اگر آپ لوگی نا, آپ کا وہ مقام اور مرتبہ نہیں ہے جو کہ شروع میں قربانی دینے والوں کا ہے. اسی طرح اور چیزوں میں بھی دیکھیں, جتنی بھی نیکیاں بعد میں ساتھ لگ جانے والے تو بہت ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت ایک شہرت مل رہی ہوتی ہے, یا اس وقت کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے, یا اس وقت سب دیکھتے ہیں واہ واہ ہو رہی ہے تو چڑھتے سورت کو تو سبھی سلام کر لیتے ہیں. بات تو تب ہے جس وقت اسلام کو ضرورت تھی تب کون سامنے آیا. حالانکہ حضرت خالد بن ولید بھی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے ہیں, بعد میں نہیں ہیں, پہلے مسلمان ہونے والے, تب بھی وہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکے جو ان کا درجہ ہے, جنہوں نے مکی زندگی کے اندر وہ مشکلیں اٹھائیں اور حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی انہوں نے, اور بعد میں انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. تو یہ بہت بڑا اس کے اندر ہم سب کے لیے سبق ہے کہ کس وقت کام کرنا چاہیے, جس وقت اللہ کا حکم سنے اسی وقت سمینا واتا نہ کرے. باقیوں کو نہ دیکھیں گے وہ کرے گا تو پھر میں کروں گی, وہ کرے گا پھر, اگر وہ سب نہیں کر لیا تو میرا کیا پھر درجہ رہ گیا. تو میں دیکھا دیکھی کرنے والوں میں ہوں نا. اور قربانی جو دیتا ہے نا, یاد رکھے اس کی قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی. اگر انہوں نے قربانی دی تھی مکی دور میں تو اللہ تعالیٰ نے کتنی قدردانی کی ہے ان کی, کہ ان کے درجے کتنے ہائے ہیں. اور یہ حضرت خالد بن ولید کی بھی آپ دیکھیں نا کہ قربانیاں اور ان کی جو سب کو پتہ ہے کہ ان کے جو کارنامے ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں, پھر بھی وہ درجہ نہیں پا سکتے. ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے, کیا وہ درجہ پا سکتے ہیں؟ نہیں پا سکتے. تو سب برابر نہیں ہوتے ایمان میں بھی, سب برابر نہیں ہوتے اسلام میں بھی. اٹ آل ڈیپینڈس, ہم سب بھی برابر نہیں ہیں. اٹ آل ڈیپینڈس ہمارا عمل کیا ہے, ہم کتنی قربانی دیتے ہیں دین کی خاطر, اور ہم کس وقت دین کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہیں. وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ہمارا کیا مقام ہے اللہ کی نظر میں اور ہمارا کیا درجہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا. اب یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا تھا جو کہ یعنی نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن آپ نے دیکھا نا کہ صحابہ بھی انسان ہیں, انسان ہیں وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں. ان سے ایک غلطی ہو گئی, اور غلطی کا ثبوت اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں بری ذمہ ہوں اس سے جو خالد نے عمل کیا. تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں علم؟ نعوذ باللہ. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا؟ پھر بھی کہ یہ غلطی میرے ایک بندے سے ہوئی ہے نا, یعنی آئی ایم ریسپانسبل بیکاز میں ایک لیڈر ہوں, اور میرا یہ ایک بندہ تھا جس کو میں نے بھیجا ہوا تھا. جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس کو چاہے وہ ڈائریکٹلی خود بھی نہیں انوالو ہو اس چیز کے اندر, لیکن اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کو بھی
توبہ استغفار کر لینی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو بھی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر لوگوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، مثلاً کوئی آرگنائزیشن کا ہیڈ ہے یا کسی ملک کا کوئی، اگر اس کے لوگوں سے یا اس کے کسی وزیر مشیر سے کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ لیڈر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا بس کرسی پہ بیٹھ گئے اور بس اپنی چودراہٹ دکھائے، یہ نہیں ہوتا، وہ رسپانسبل ہوتا ہے۔ تو جب غلطی ہوتی ہے تو پھر اس وقت اپنے لیے بھی کہنا چاہیے اپالوجی، اور جس وقت کوئی فتح ملتی ہے تو پھر لیڈرشپ کی یہ کوالٹی ہے کہ اس وقت سب کو لے کے کہنا چاہیے کہ ہم، پھر نہیں کہنا چاہیے میں نے کیا، میرا یہ آئیڈیا تھا، میں یہ سمجھی تھی تو میں نے کیا، نہیں، یہ لیڈرشپ نہیں ہوتی۔ جس وقت کامیابی ہو تب کلیکٹیو لے کے سب کو چلنا، جب کوئی چیز کی غلطی ہو جائے تو اپنی طرف کرنا، تب یہ نہیں کہنا تم نے کیا فلاں نے، تم نے کیا، میرا کیا قصور ہے، لوگوں کو کہنا میرا تو نہیں کوئی قصور۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور دیکھیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی بھی کتنی پتہ چلتی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کا کوئی قصور نہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں اللہ میں اس سے بری ذمہ، اللہ میرا اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے۔ اگر ہمارے کسی بچے سے کوئی قصور ہو جائے تب بھی ہم بھی اس چیز کے اوپر توبہ استغفار کریں، کیونکہ وہ ہماری اولاد ہی ہے، کہ ہم کہیں کہ یا اللہ میرا اس میں نہیں ہے، میں نے نہیں اس کو ایسا سکھایا، اگر اس سے غلطی ہوئی اللہ تو اس کو بھی معاف کر دینا اور مجھے بھی معاف کر۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے بھی فرمایا کہ تمہیں تحمل کرنا چاہیے تھا، اور یعنی ان کو بھی ایک چیز کا بتایا۔ دیکھیں ایک جلد بازی تھی جو حضرت خالد بن ولید سے ہو گئی، اسی لیے اسلام میں جلد بازی بہت پسند نہیں ہے، پسندیدہ چیز نہیں ہے جلد بازی کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بڑا جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے۔ تو ایک جلد بازی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہ فرمایا، اور ساتھ یہ بھی صحابہ کرام کو دوسرا آپ نے، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برات اس چیز پہ کی، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید سے فرمایا کہ تم نے کیوں اس طرح سے کیا، کہ اتنی جلد بازی کی، کیوں نہیں تم نے تحمل کا مظاہرہ کیا، تو ان کو بھی ایک طرح سے ریپریمنڈ کیا۔ نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جو اس کو منع کرتا، تم نے کیوں نہیں اس کو منع کیا کہ ایسا نہ کرو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ایک جماعت ہوتی ہے وہ بھی آپس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتی رہے گی، چاہے ان کا لیڈر ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم نے حدیث میں بھی پڑھا تھا نا کہ کس وقت لیڈر کی یا امیر کی یا امام کی بات کو ماننا ہے، جس وقت اس کی کوئی بات اللہ کی حدود کو نہ توڑتی ہو۔ اگر اللہ کی حدوں کو توڑنے والی کوئی بات ہے، اللہ کی نافرمانی کوئی ہو رہی ہے، تب نہیں ماننا، چاہے امیر ہی کیوں نہ کہہ رہا ہو۔ امیر کہے کہ آگ میں کود جاؤ تو بھائی اب یہ امیر نے کہا ہے، حالانکہ امیر کی اطاعت فرض ہے، لیکن اس صورت میں وہ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ایک امیر نے، صحابہ کرام کی بات ہے، ایک صحابی رسول تھے، امیر بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، تو اس وقت انہوں غصے میں آ گئے اور انہوں نے صحابہ سے فرمایا کہ آگ یہ ہے، اس کے اندر کود جاؤ۔ تو وہ تو پہلے کودنے لگے، پھر انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، ہم آگ سے ہی تو بچنے کے لیے اسلام لے کر آئے ہیں، تو ہم تو نہیں کودیں گے۔ اور واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا تو آپ نے فرمایا اگر تم کود جاتے تو کبھی اس آگ سے نہ نکل پاتے۔ یہ تو خودکشی تھی نا، کہ اپنی بھی عقل استعمال کرو، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اطاعت کرنا شروع کر دو۔ ہاں جی بالکل۔ تو ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تو ان میں سے ایک صحابی نے فرمایا کہ ہاں ایک آدمی جو نوجوان تھے، گورے رنگ کے تھے، درمیانے قد کے تھے، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو روکا تھا کہ مت کرو، مگر خالد نے اس وقت اسے پیچھے کر دیا اور وہ پیچھے ہو گئے، اور ایک دوسرا آگے بڑھا اور اس نے بھی روکنے کی کوشش کی، وہ ایک لمبا آدمی تھا اور اس نے بھی بیچ میں آنے کی کوشش کی، خالد نے اس کو بھی سختی سے کہا کہ پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو حضرت عمر نے پہچان لیا کہ کون تھے، فرمایا کہ جو درمیانے قد کا تھا وہ تو عبداللہ بن عمر تھا، میرا بیٹا تھا، اور دوسرا سالم مولا ابو حذیفہ، یعنی سالم جو آزاد کردہ غلام تھے ابو حذیفہ کے وہ تھے۔ یعنی کچھ لوگوں نے روکنے کی بھی کوشش کی تھی، اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ حضرت ابن عمر نے اس حکم کی تعمیل نہیں کی تھی، لیکن کچھ لوگوں نے کی۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پھر
اچھا آپ مجھے بتائیں، یہ تو یہاں پہ پڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے کہ اب آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ ایک کام ایسا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی، حضرت خالد بن ولید نے ناحق ان کو قتل کر دیا. اب آپ کے ذہن میں کیا کہ وہ تو اب دشمنی کریں گے، وہ نہ ہو کہ وہ چڑھ کے ہمارے اوپر آ جائے. تو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے ہی جا کے ان کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ یہ تو غلط ہو گیا کام. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو مال دے کر بھیجا، اور انہوں نے ان مقتولین کی دیت دی، اور ان کا جو مال ضائع ہوتا اس کا معاوضہ دیا. کچھ مال اضافی بچ رہا تو وہ بھی انہی کے لیے چھوڑ دیا. اب کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا، یعنی اپنا نمائندہ بنا کے اپنے سب سے قریبی فرد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا. فرمایا جاؤ ان لوگوں کے حالات کو معلوم کرو اور جاہلیت کی باتوں کو مٹا دو، یعنی جیسے ہم اسلام میں کرتے ہیں نا اس طریقے سے کرو. کہا کچھ نہیں اور مال دے کے بھیج دیا. اب اسلام کا طریقہ کیا ہے کہ حضرت علی گئے وہاں پہ، ان لوگوں کو ساتھ تعزیت کی، جو بھی ان کا نقصان ہوا تھا ان کے ساتھ بھلائی کی، ان کا دیت ادا کی، اور پھر اس کے بعد ان سے پوچھا کہ اب کوئی شکایت تو نہیں ہے تم لوگوں کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اب کوئی شکایت نہیں ہے، آپ نے ہماری ساری شکایت سن لی ہے، دور کر دی ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہ جو مال مجھے دے کے بھیجا گیا تھا اس میں سے ابھی بھی کچھ بچ گیا، یعنی ان کا سارا نقصان پورا کر دیا، ان کا جو دیت تھی وہ بھی ادا کر دی. پھر بھی جو مال بچ گیا تو میں وہی کروں گا جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہاں پہ ہوتے تو وہ کرتے، کہ یہ مال بھی اب آپ کے لیے ہے، میں یہ آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہوتا ہے احسان. ایک ہے عدل اور ایک ہے احسان. احسان کا بدلہ، احسان کا جو درجہ ہے وہ عدل سے اوپر ہے. ٹھیک ہے، وہ لے کے بھی آ سکتے تھے کہ بھی کر دیا ان کا پورا، آپ کیا ان کو اور دیر کے آنے کی کیا ضرورت ہے. اور جب واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کہ پھر کیا کیا. پھر انہوں نے سارا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اچھا کیا. اور پھر سیکنڈ ٹائم اب جب یہ واپس آئے ہیں نا، سیکنڈ ٹائم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبرا رخ ہو کے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اتنے اوپر اٹھائے کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگیں، اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ میں خالد کے اس عمل سے بری ذمہ. کتنا آپ کو اس چیز کا دکھ تھا اور کتنا یہ چیز تھی کہ اللہ میں نے نہیں یہ اس چیز کا حکم دیا، میں اس سے بری ذمہ. تو انسان دیکھیں خطا ہر ایک سے ہو جاتی ہے، لیکن خطا کے بعد جو توبہ کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، وہ ہوتی ہے بڑی چیز کہ انسان وہ کرے، ریپینٹ کرے. چاہے ہمیں پتا ہے کہ ہمارا قصور نہیں بھی ہے، پھر بھی بول کے یہ بات کا اظہار کرے کہ اللہ میں اس چیز سے شرمندہ ہوں، اللہ تعالیٰ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر نہ مجھے پکڑنا. انسان کو بول کے بھی کہنا چاہیے، چاہے شرمندگی دل میں ہو، اور چاہے یہ بھی سوچا جا سکتا تھا کہ میرا اس میں کیا قصور ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے تھوڑی کہا تھا، اور اللہ کو پتا ہے کہ میں نے نہیں کہا تھا. پھر بھی یہ دعا کر لینی اور توبہ کر لینا وہ بہتر ہوتا ہے. اس کے بعد جو کچھ اور واقعات وہاں پہ پیش آئے، ان میں سے ایک واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ، اور بھی بہت سے واقعات آئے، لیکن ایک فضالہ کا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ فضالہ بن ابی جو تھا وہ ایک قریشی تھا، اور اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو اب مکہ میں داخل ہو چکے ہیں، مکہ فتح ہو چکا ہے، اس کو بہت غصہ تھا. اس نے سوچا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا ہوں. تو اس نے اپنے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ساتھ بات کی کہ تم چاہتے ہو کہ میں ان کا کام تمام کر دوں؟ تو انہوں نے کہا اگر ہو سکتا ہے تو کیوں نہیں، کر دو پھر ایسا. اب اس نے یہ نا خنجر چلانے میں بہت تیز تھا، تو اس نے کیا کیا، ایک خنجر اپنے پاس چھپا لیا اور تاک میں لگ گیا کہ کس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو اس نے انتظار کیا جب طواف کے چکر کاٹنے لگے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو لوگ ظاہر پیچھے پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ دیں کہ وہ طواف کر لیں، تو یہ ان کے پیچھے چل دیا. اور آپ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ طواف تو بہت سارے کیے، لیکن کہیں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار جا کے عمرے کے لیے احرام پہن کے آ کے کر سکتے تھے نا، وہ نہیں کیا.
तवाफ ही किए, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवाफ कर रहे थे, तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा काबे के करीब हुए तो इसने जो खंजर छुपाया हुआ था, जहर में उसको वो किया हुआ था, तो पीछे से आया। और हालांकि देखिए इसको पता है कि अगर मैंने इस तरह की कोई हरकत की तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, तो ज़ाहिर है सबके सामने कुछ होगा तो ये तो मैंने बचना नहीं है। इसके बावजूद उसको कितनी नफरत होगी, सोचें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उसने अपनी जान का भी रिस्क लेना गवारा कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे लग गया, तवाफ शुरू कर दिया। और फिर जिस वक्त इसको मौका मिला तो इसने अपने खंजर पे हाथ रखा कि मैं खंजर को निकालूं। एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे हैं और आपने फरमाया फजाला, तुम फजाला हो? तो वो बोला हाँ। आपने फरमाया तुमने क्या सोचा कि तुम क्या करोगे? वो इतना घबरा गया और उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस अल्लाह का जिक्र कर रहा हूँ और तवाफ कर रहा हूँ और मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ जैसे बाकी सब कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस दिए और फुजाला के सीने पर हाथ रखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और फुजाला कहते हैं खुदा की कसम, जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक मेरे सीने पर रखा है तो मुझे रूए ज़मीन के सब इंसानों से ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हो गए। अल्लाह अकबर, कितना सोचिए वो पावरफुल मोमेंट होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक लगा है और फरमाया अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार मांगो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया था कि ये किस इरादे से आए। तो क्या हो सकता था, ये भी हो सकता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम किस इरादे से आए हो, तुमने क्या किया। ये आपने फरमाया तुम अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार मांगो। और उसी लम्हे ईमान जैसे इनके अंदर दाखिल हो गया। और ये जब वहाँ से वापस पलटे हैं तो इनकी एक पुरानी, जैसे एक समझ ले यानी एक औरत के साथ ताल्लुकात थे इनके, माशूका कह सकते हैं या जो भी, तो उसका घर था तो उसने बुलाया कि फुजाला आ जाओ, यानी आलन वसालन आ जाओ, वेलकम किया, आ जाओ। तो फरमाते हैं नहीं। और ये शेर पढ़ते हुए आगे बढ़ गए। कुछ शेर उन्होंने कहे थे और उनका जो तर्जुमा था वो ये था कि नहीं, क्या तुमने देखा नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब आ चुके हैं और उन्होंने मक्का फतह कर लिया और बुतों को गिरा के ख़त्म कर दिया। और तुम बाहर झांक कर तो देखो तो तुम देखोगी कि अल्लाह का दीन गालिब आ चुका है और ये दीन रोशन है और बुत परस्ती और गुनाह की ज़िंदगी जो हम गुजार रहे थे वो अब ख़त्म हो चुकी है। ये था असर, यानी मोमेंट्स की बात थी कि कैसे ईमान दाखिल हो गया उनके अंदर। उसके अलावा और भी कुछ वाक़यात पेश आए, जिनमें एक वाक़या जो हदीस के स्टूडेंट हैं उन्होंने पढ़ा हुआ है कि हज़रत साद बिन अबी वक़ास जो थे वो बहुत सख्त बीमार हो गए थे यहीं पे फतह मक्का के मौके पर, और इतने बीमार हो गए कि ऐसे लग रहा था कि बस अब मरने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। तो साद बिन अबी वक़ास फरमाते हैं कि ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सारा माल है और मेरी वारिस सिर्फ एक बेटी ही है, तो क्यों ना मैं अपना 2/3 माल अल्लाह के रास्ते में सदका कर दूं। तो आपने फरमाया नहीं। मैंने कहा निस्फ, आधा कर दूं कि मेरी तो एक ही बेटी है। आपने फरमाया नहीं। मैंने कहा 1/3, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ 1/3 माल की वसीयत कर सकते, और ये 1/3 भी बहुत ज्यादा है। इससे क्या पता चलता है कि अगर किसी को मरने से पहले वसीयत करनी हो तो अपनी विरासत में से सिर्फ 1/3 की वसीयत कर सकता है, इससे ज्यादा की नहीं कर सकता। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अपने अहले खाना को अच्छी हालत में छोड़ जाओ, ये इससे बेहतर है कि तुम उन्हें इस हाल में छोड़ जाओ कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाने पे मजबूर हो जाए। तो बाज़ दफ़ा लोग ऐसे करते हैं ना कि अपना सारा माल जी मेरे फ़लाँ हॉस्पिटल को चला जाए, फ़लाँ यतीम खाने को दे दिया, फ़लाँ मदरसे। ऐसा नहीं कर सकते, इस चीज़ की वसीयत नहीं कर सकते। अपनी ज़िंदगी में तो जो मर्जी करे, लेकिन कि मेरे मरने के बाद ऐसा हो जाए 1/3 से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकते। 1/3 की सिर्फ वसीयत कर सकते हैं, बाकी सारा वारिसों को ही मिलेगा। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
تم جو بھی خرچ کرتے ہو حتیٰ کہ اپنی بیوی کو جو لقمہ کھلاتے ہو اس پر بھی اجر دیے جاتے ہو. یعنی یہ نہ سمجھنا کہ میرے گھر والوں کے اوپر اگر کچھ مل جائے گا تو اس کا مجھے کیا اجر ملے گا. نہیں, جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ رکھتے ہو اس کا بھی اجر ہے. اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے. یعنی ان چیزوں کے اوپر بھی اجر ہے. بعض لوگ یہ سوچتے فیملی پہ خرچ کرنے پہ کچھ نہیں ملنا, ہم جب تک باہر جا کے کسی کو نہ دیں. اب چاہے فیملی والی جو ہے نا وہ محتاج پھر رہے ہیں, ان کے پاس گھر میں کھانے کو نہیں ہے, بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں, ان کو یہ نہیں, وہ کہتے ہیں ہم باہر دیتے جائیں گے تو یہ شاید ہمارا صدقہ ہے, تو گھر والوں کو کھلانے کا کچھ نہیں, وہ بھی نیکی ہے. میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں ہجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ یعنی اگر میں یہاں پہ مر گیا تو مجھے تو ہجرت کا اجر ہی نہیں, کیونکہ یہ ہجرت کر چکے تھے. آپ نے فرمایا تم میرے بعد جو عمل بھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرو گے تمہارے درجے اور بلندی میں اضافہ ہوگا, اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ عمر ملے, اور اللہ تمہارے ذریعے ایک قوم کو نفع پہنچائے, دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے, یعنی کافروں کو. اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو مکمل فرما, انہیں ان کی ایڑیوں کے بل نہ لوٹا. افسوس سعد بن خولہ پر, یہ مکہ میں ہی فوت ہو گئے, جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم افسوس کا اظہار کر رہے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی اور فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عمر دے, اور واقعی پھر یہ فوت نہیں ہوئے تھے, پھر ان کو اور عمر ملی تھی. تو اس طرح سے جب ہم کسی بیمار کی بیمار پرسی کریں, چاہے وہ بالکل فوت ہی ہونے والا ہے, پھر بھی اس سے یہ کہیں گے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے دے اور تمہیں پتہ نہیں کیا کیا فائدے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ہجرت کے لیے بھی دعا فرمائی تھی کہ ان کی ہجرت کو مکمل فرما دینا, یعنی اب یہ واپس پہنچ سکیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ فتح مکہ والے سال یہ رمضان کا مہینہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہوا تھا, لیکن جب ایک جگہ پہ پہنچے تو لوگوں نے بھی چونکہ روزہ رکھا ہوا تھا لیکن گرمی اتنی شدید تھی, بہت تنگی ہو رہی تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا, اس کو بلند کیا یہاں تک کہ لوگ اس کو دیکھ لیں, پھر آپ نے وہ پی لیا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ اپنا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فرض روزہ جو تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ توڑ دیا تھا. تو سفر میں اگر فرض روزہ آپ نے رکھا ہوا اور اب مشکل ہو رہی ہے روزے کو کنٹینیو کرنا تو آپ توڑ بھی سکتے. ان پوائنٹس کو لکھ لیں, یہ ایسے ہی نہیں میں بتا رہی ہے, میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ میں دوں گی جی, یہ ایسے ہی آپ کو مزے کے لیے نہیں بتائے جا رہے. تو ایٹ لیسٹ پوائنٹس لکھ لیں کہ کیا کیا ہوا تھا وہاں پہ اتنے دنوں میں. 19 دنوں میں انہوں نے کوئی جشن نہیں منایا, نہ کوئی آرام فرمایا کہ بھئی اتنا اب ہم 7 دن کا سفر طے کر کے آئے ہیں تو اب ہم آرام کرتے ہیں, یا پھر جشن ہونا چاہیے. دیکھیں ہماری تو کوئی خوشی کا موقع تھا تو پارٹیز ہی ختم نہیں ہوتی ہے, ایک شادی ہو تو بھئی پورے سال سے ہماری ڈھولکیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ فتح مکہ اتنا بڑا ایک موقع ہے, یعنی پوری سیرت کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہے, لیکن اس کے باوجود ان 19 دنوں میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ کہیں ڈھول تاشے ہوئے, کہیں پارٹیاں ہو رہی ہیں, کہیں ناچ گانے ہو رہے ہیں, کہیں یہ ہو رہا ہے, کیونکہ سیلیبریشن جو ہے تو انہوں نے کوئی ایسی سیلیبریشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ بھی تعلیم ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کئی خطبے بھی دیے تھے, جن میں سے میں نے ایک خطبہ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگوں جاہلیت کے سارے معاہدے میں ختم کرتا ہوں, اور یعنی وہ والے معاہدے جو جن میں جاہلیت کی کوئی باتیں وہ سب ختم کرتا ہوں. اور پھر یہ میں نے آپ کو بتایا تھا فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے, یعنی اب کوئی بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرے تو اس کو وہ اجر نہیں ملے گا انلیس کوئی دنیا کے اندر ویسے دین کی خاطر, دین پہ ایسا کوئی بات آ رہی ہے کہ وہ وہاں پہ پریکٹس نہیں کر سکتا اور وہ ہجرت کرے, وہ الگ بات ہے. لیکن ادروائز ایسا نہیں ہے کوئی کسی جگہ موو کر کے جائے اور سوچے کہ اس کے مجھے اجر ملے گا, یہ نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح متع جو تھا اس کو بھی اس کے بعد سے حرام کر دیا. نکاح متع کیا ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکچوئل میرج, یعنی نکاح آج کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ کرے اور کہے کہ یہ کانٹریکٹ ہے کہ یہ 1 سال تک بس نکاح ہوگا, 1 سال کے بعد فلاں ڈیٹ کو خود بخود نکاح ختم ہو جائے, یعنی ایک کانٹریکٹ بیس کے اوپر, وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. شیعہ لوگ آج بھی اس کو مانتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ, اسی لیے بعض دفعہ لوگ نکاح متع کو سوچتے, کیونکہ بیچ میں حلال بھی تھا, اس کے بعد اب فتح مکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا کہ قیامت تک کے لیے پھر یہ حرام ہی ہے. تو بعض لوگ اس چیز کو دلیل دے کے پھر کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کے پاس 1 رات گزار لی تو 1 رات کے لیے ہم نے نکاح متع کر لیا تو پھر کیا اس کے اندر ہے, 2 راتوں کے لیے, 1 ویکینڈ کے لیے, 1 ہفتے کے لیے, تو یہ ہم نے نکاح متع ہی کیا ہے نا, تو یہ حرام قرار دے دیا گیا. یہ فتح مکہ کے بعد.
اور پھر مسند احمد میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کوئی چیز عطیہ دے، یعنی کوئی بڑی چیزیں ہیں ایسے ہی مثلا کسی کو پکڑا دی یا ایون اللہ کے راستے میں بھی دینی ہے، اگر آپ کو پتہ ہے کہ اگر شوہر اس سے ناراض ہوگا تو اس سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کی ممانعت بھی کی تھی۔ یہ بھی ہے کہ ابن عمر سے روایت ہے مسند احمد میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن ایک مقتول عورت کے پاس سے گزرے تو فرمایا یہ تو لڑنے والی نہیں تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل کرنے سے روکا کہ کیوں قتل کیا گیا، یعنی اسلام کے اندر عورت کو اوپر قتل کرنا جبکہ وہ جنگ میں حصہ نہیں لے رہی، نہ کسی سے لڑ رہی ہے، یا بچے ہیں یا بوڑھے ہیں، ان کے قتل کی ممانعت ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے دنوں میں برے ناموں کو بھی تبدیل کیا۔ آپ ہیڈنگز لکھ سکتے ہیں اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا آج کے بعد کسی قریشی کو مظلومیت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مطیع کے علاوہ قریش کی کسی نافرمان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس کا نام آس تھا جسے بدل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطیع رکھ دیا۔ یعنی آس کا مطلب کیا؟ نافرمان، تو مطیع کا مطلب اطاعت گزار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس طرح سے، اگر کسی کا نام ایسا کوئی ہو جو برا مطلب رکھتا ہو تو اس کو چینج کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ اچھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی بھی دینے کے لیے فرمایا کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دے دے گا، مکہ فتح آپ نے کر لیا تو میں بیت المقدس میں جا کے 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی کہ نہیں میں نے تو یہ منت مانی کی تھی میں وہاں جا کے پڑھوں گا بیت المقدس۔ آپ نے فرمایا یہیں پڑھ لو۔ اس نے پھر اپنی بات دہرائی، پھر آپ نے فرمایا اچھا پھر تو تمہاری مرضی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اخلاق بھی تو دیکھیں نا کیسا ہے کہ جب کسی کو سکھا بھی نہیں، ایسا نہیں کہ میں تمہیں کہہ دیا تم کیا، اور آگے سے جھاڑ دیں کسی کو یا کچھ ہے، پھر تمہاری مرضی ہے، پھر ٹھیک ہے میں تو تمہاری لیے آسانی کر رہا ہوں، تم نے وہیں جا کے پڑھنا ہے تو وہاں پڑھ لو۔ اچھا، پھر اسی طرح قصدن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور موزوں پر مسح بھی کیا، ساکس پہ۔ یہ بھی روایت صحیح مسلم کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی اور موزوں پر مسح بھی کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک آسانی دینے کی خاطر کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ کبھی ایک وضو کے ساتھ زیادہ بھی نمازیں پڑھ لیں یا آپ موزوں پہ مسح بھی کر سکتے ہیں۔ کیا مسح کرتے وقت موزے پہ کیا اوپر نیچے دونوں؟ نہیں، اوپر صرف۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج وہ عمل کیا ہے جو کبھی نہیں کیا تھا۔ آپ نے فرمایا اے عمر میں نے قصدن ایسا کیا ہے، یعنی یہ نہیں تھی کہ آپ کی عادت تھی لیکن اپنی امت کی آسانی کے لیے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ جو آپ نے بہت سنا ہوگا یقیناً، لیکن آج آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ واقعہ کس وقت کا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ لایا گیا۔ ایک عورت نے چوری کر لی تھی۔ حدیث کے مطابق یہ عورت قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تھی، اور اسلامی قانون کے مطابق چوری کی کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ قریش کو اب اس مخزومی عورت کے مسئلے نے بے حد پریشان کر دیا کہ اب ہوگا کیا۔ یہ مخزوم یعنی قریش کا ایک قبیلہ جس سے ابو جہل بھی ہے، تو اب اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ تو بات ہم بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کیونکہ ہم اپنے ملکوں اور ان میں یہ بات عام دیکھتے ہیں کہ جب کوئی امیر کوئی غلطی کرے تو اس کو پکڑا نہیں جائے گا۔ غریب ایک تربوز بھی چوری کر لے تو اس کے اوپر اس کو مار مار کے برا حال کر دیں گے، اور امیر اربوں کروڑوں اور اربوں کھا کے اور پھر ہضم کر لیں اور کوئی پوچھ نہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں حضرت عروہ کہتے ہیں کہ وہ گھبرائے ہوئے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی مجلس میں سوچ بچار کے بعد طے کیا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول سے بات کرنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ ہاں، اسامہ بن زید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارے ہیں۔ کون ہے اسامہ بن زید؟ حضرت زید کے، اور حضرت زید کون تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اڈاپٹڈ سن۔ اور حضرت زید زندہ ہے؟ نہیں، ابھی وہ 3 لوگ گئے۔ جی شکر ہے آپ نے بتا دیا، میں تو سوچ رہی تھی کہ ابھی سوچ میں پڑ گئے کیا جواب دیں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ حضرت زید تو شہید ہو چکے ہیں نا،
اور किस जंग में शहीद हुए थे? टेस्ट का अभी ऐलान होने वाला है। अच्छा, अब हजरत उसामा उनके बेटे हैं, और इनकी माँ कौन है? उनकी माँ कौन है हजरत उसामा की? हाँ हाँ, नहीं नहीं, उम्मे ऐमन। उम्मे ऐमन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे हजरत आमना फौत हुई थी, तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आई थी ना, याद है? तो ये माँ है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके दोनों बहुत पेरेंट्स प्यारे हैं, ठीक है? तो ये बहुत प्यारे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इनको भेजा जाए और सिफारिश की जाए। तो उन्होंने हजरत उसामा को सिफारशी बनाया, और जब हजरत उसामा सिफारिश लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल गया। आपने उसामा से फरमाया, क्या तुम मुझसे अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में बात करने आए हो? इसको इतना बुरा माना कि क्या तुम इस चीज की सिफारिश करने कि अल्लाह की हद ना कायम की जाए? उसामा फौरन अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। जब दोपहर का वक्त हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को खिताब करने के लिए खड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि जब कोई गलती हो जाती थी ना, ऐसे नहीं है कि लोगों के अंदर उस बंदे की बैशिंग शुरू कर दें या कुछ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खुतबा देते थे। तो आपने अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की और फरमाया, तुमसे पहले लोग जो थे वो इसी वजह से हलाक और बर्बाद हुए कि उनमें जब कोई बड़ा आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और जब इनमें कोई कमजोर चोरी करता था तो इस पर हद कायम करते थे। वो तो इससे हलाक हुए, और हम हलाकत से बच जाएंगे यही काम करके। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि पिछले लोग इसी वजह से तो हलाक और बर्बाद हुए। वो बड़ों को तो पकड़ते नहीं थे, छोटों को पकड़ते थे। एक खबर जब मैंने सुनी कि एक बच्चे ने बाजार में तरबूज चोरी कर लिया, और उसके ऊपर लोगों ने उसको इतना मारा कि हद से ज्यादा, तो मुझे यही बात याद आती थी कि देखो कैसी ये जगह है कि जिसमें एक बच्चा एक चोरी कर ले तो उसको मार रहे हैं सब मिलके, क्योंकि वो कमजोर है। लेकिन जब बड़े चोरियां करें तो कुछ नहीं है मसला। अल्लाह अकबर। उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट लेता। ये तो लाइन याद होगी ना आपको सबको, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मौके पे फरमाया था, अगर मैं टेस्ट में दे दूं तो? हाँ, ये फतह मक्का के मौके पर ये बात हुई थी। ठीक है, फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, ये बुखारी में है, कि फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और इस औरत का हाथ काट दिया गया। इसके बाद इस औरत ने सच्ची तौबा कर ली। बाद अज़ां इस औरत की शादी भी हो गई। फिर उसके बाद हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि वो औरत कई दफ़ा मेरे पास आती थी कोई मसले मसाइल पूछने के लिए या इस चीज़ों के लिए। इससे पता चलता है कि उसकी शादी भी हुई उसके बाद, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास मसले भी कई दफा पूछने आती थी। तो इसका मतलब उस माशरे में ऐसा नहीं था कि अच्छा एक दफा चोरी कर ली तो अब सारी जिंदगी उसको ताने देने नहीं बंद करने, उसके साथ बाइकआउट कर देना। देखो याद है ना इसने चोरी, अरे तुम्हारा तो हमें पता है तुम तो ये करती थी, ऐसे नहीं। हाँ, यानी जब हद कायम हो गई उसके बाद बस अब ये बंदा पाक हो गया। अब इसके बाद इवन आज के वक्त में हम कहते हैं कि हदूद तो आज है ही नहीं है कहीं पे भी। तो अब क्या है, अगर आप किसी को देखते हैं कि किसी ने अपनी पुरानी गुनाह छोड़ दिए हैं तो आप उसको बार बार पोक ना करें वही बातें कर करके, उसको ताने मत दें। हमें फलाने का तो पता है, अरे मुझे पता है कि वो क्या होती थी, मैं जानती हूं उसको। अब आप उसकी वो पुरानी बातें लेके आ जाएंगे, आपको नहीं पता उसने तो हो सकता है सच्ची तौबा कर ली हो, लेकिन आपकी पकड़ हो जाए इसमें। तो कभी भी ये जुर्रत ना करें। अगर कोई ताइब हो चुका है, उसने अपनी जिंदगी बदल दी है, तो पुरानी चीजों को ला ला के उसको ताने मत दें, उसके मुंह पे मत मारें। और ये कितनी बड़ी मिसाल है हमारे सामने, हालांकि हाथ कटा हुआ है। आयशा के पास भी आ रही, वो नहीं फरमा रही कि हाय ये कैसी बुरी औरत मेरे पास आ गई, तुम तो चोर होती थी, निकलो यहां से। ऐसी चीजें नहीं। इस्लाम कितना प्यारा दीन है, इसीलिए इस्लाम में ये जो यानी इस्लाम में दाखिल होता है तो उसको ये पता चल जाता है कि ये वो दीन है जिसमें किसी से गलती हो जाए तो इस्लाह की गुंजाइश है, उसका दरवाजा खुला हुआ है। अगर गलती हो जाएगी अपने आप को सही कर लेगा तो उसके बाद कोई ताना नहीं देगा।
پھر کوئی یہ نہیں کہے گا ہاں چور ہے نا، چور چوری سے جاتا ہے، ہیرا پھیری سے نہیں، چلو پھر اس کے اوپر ایک تھپا لگا دیا اور اس کو پھر بھی تانے دیتے رہے، فلاں کا باپ ہے، فلاں کا بیٹا ہے، آخر باپ ایسا تھا تو دیکھو یہ بھی ایسا ہی نکلے گا۔ ہم تو دیکھتے ہیں سیرت کے اندر ایسا کچھ نہیں، ابو جہل کے بیٹا اکرمہ، ہاں کیسی کیسی مثالیں ہیں آپ کے سامنے، خالد بن ولید ہیں، ولید کے بیٹے، کیسا باپ تھا اور بیٹا کیسا۔ ہم تو لوگوں کی جان ہی نہیں چھوڑتے، اگر باپ سے کوئی غلطی ہو گئی اس کی تو نسلوں تک کو ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ فلاں کی اولاد ہے، یہاں پہ تو ہم نہیں کوئی ایسا دیکھ رہے۔ ابو قحافہ ہیں، اس وقت جا کے ایمان لا رہے ہیں، وہ تو تھرو آؤٹ ہی کافر رہے، کسی نے تو نہیں کہا کہ ہاں ابو بکر صدیق نے دیکھا بیٹے کس کے، باپ تو ایسا۔ یہ چیزوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ہم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے باپ کافر ہو اور بیٹا ابراہیم ہو، ہم نہیں جانتے کہ بیٹا ایسا ہے، لڑکا ایسا ہے برا اور باپ نو ہو، اس کی طرح بھی ہو سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود دیکھ لیں، چچا ہیں ابو طالب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے بھتیجے۔ تو یہ بھی واقعہ اس عورت والا اور فتح مکہ کے موقع پر ہوا تھا۔ اسی طرح حدیث کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ ایک حدیث پڑھی تھی آپ نے وہاں پہ، جس میں یہ آیا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو ان کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے یہ وصیت کی تھی مرنے سے پہلے کہ زما کی جو لونڈی کا لڑکا ہے وہ میرا بیٹا ہے، یعنی پہلے جاہلیت کے زمانے میں وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ جس کے بستر پہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسی کا ہوتا ہے۔ تو فتح مکہ جب ہوا تو پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص کو وہ لڑکا ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، اور اس کے متعلق میرے بھائی نے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا، یعنی یہ لونڈی کے ساتھ ان کے کوئی تعلقات ہے تو اس سے یہ بچہ پیدا ہوگا، تو وہ مرنے سے پہلے وصیت کر گئے کہ یہ میرا بیٹا ہوگا، تو یعنی جب بھی ملے گا۔ تو اب وہ مکہ فتح ہو گیا، وہ آئے ہیں، ان کو وہ لڑکا ملا، انہوں نے کہا یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میرے بھائی نے اس طرح سے وصیت کی تھی۔ لیکن عبد بن زما، یعنی جو زما کا بیٹا تھا، دوسرا بیٹا، اس نے کہا کہ یہ تو ہمارا بھائی ہے، یہ تو ہمارے باپ کی لونڈی کا بچہ ہے، تو یہ تو ہمارا بھائی ہے، یعنی جب زما کے گھر میں ہی تھا، وہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے۔ اب یہ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے ہیں نہیں میرا بھائی کہہ کے گیا تھا کہ اس سے جو بیٹا ہوگا وہ بچہ ہے وہ میرا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی کی ہمارا بھائی ہے۔ تو اب یہ جب فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جایا گیا تو آپ نے فرمایا بچہ اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے، اور زانی کے لیے صرف پتھر ہے، یعنی زانی کے نام سے نہیں اس کو منسوب کیا جائے گا جس نے زنا کیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا بنت زما، کون ہے سودا بنت زما؟ بہت ضرورت ہے ٹیسٹ کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت سودا، سودا بنت زما، تو کوئی کسی کی بیٹی تو ہوں گی وہ، یا کسی کی بھی بیٹی نہیں؟ اچھا، تو سودا بنت زما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کے یعنی ایک بھائی لگے نا یہ، تو ان کو فرما دی کہ اب آپ ان سے پردہ کیا کریں گے، کیونکہ واقعی وہ جو بچہ تھا وہ شکل میں بالکل سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ کی شکل کے تھے، تو پتہ تو چل گیا، لیکن آپ نے فرمایا جس کے بستر پہ پیدا ہوتا ہے اسی کا بچہ ہوتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے یہ کہیں سے اور سے لے کر آئی ہوگی، ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا، جس آدمی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اسی کا سمجھا جائے گا، تاکہ آدمی کوئی ایسے ہی نہیں الزام عورتوں پہ لگاتے رہے پتہ نہیں کہاں سے لے آئی ہے، یہ ہے تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے نا تمہارا ہی بچہ ہے۔ لیکن اسلام نے کتنا عورت کے لیے آسانی کی، ورنہ ہر کوئی کھڑا ہو کے ڈینائی کر دے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا تھا کہ فتح مکہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتے ہوئے گزر رہے ہیں، یعنی جیسے جلدی میں کہیں جا رہے ہیں، تو اور خالد بن ولید کے ٹھکانے کا پتہ پوچھتے جا رہے ہیں۔ اس وقت عبد الرحمن بن ازہر فرماتے ہیں کہ میں جوان لڑکا تھا، تھوڑی دیر میں لوگ ایک آدمی کو نشے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں حضرت خالد بن ولید کی طرف، لیکن لوگ بیچ میں ایک آدمی کو لے آئے جس نے نشہ کیا ہوا تھا۔ تو اس وقت
اب ہو سکتا ہے کہ یہ نیا نیا کو مسلمان ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ آنے والوں کو حکم دیا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی سے اس شخص کو ماریں، چنانچہ کسی نے اس کو لاٹھی سے مارا، کسی نے کوڑے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مٹی پھینکی، یعنی یہ اس کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے کہ وہ آئندہ نشہ نہ کرے، یعنی ایز سچ حد اس طرح سے تو نہیں قائم کی، مگر اس کو سر عام ایک طرح سے سرزنش کرنے کے لیے، تاکہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی نشے سے باز رہیں اور یہ آدمی بھی نشے سے باز رہے۔ اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے اس وقت میں نے آپ کو بتا دیا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا کہ آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا، بلیک ٹربن، اوکے؟ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی گرین ہی ٹربن پہنتا ہے تو وہ کوئی سنت اور وہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیاہ ٹربن پہنی ہوئی تھی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے تھے مکہ میں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح پڑھ رہے تھے خوش الحانی سے، یعنی اس وقت بھی قرآن، جب ہجرت کر کے جا رہے تھے اس وقت کیا پڑھ رہے تھے؟ اس وقت بھی قرآن، ٹھیک ہے، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کی تلاوت۔ یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے جب سراقہ پیچھے آیا۔ اچھا پھر ایک اور واقعہ آتا ہے، بنو کنانہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ میں نے فتح مکہ کے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا۔ بہت پیاری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا، اور ابھی مکہ فتح کیا ہے، اتنا بڑا کارنامہ اب آپ کے اس میں آ گیا ہے، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں۔ اس سے ہمیں اتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ کتنا بھی کوئی بڑا کام کر لیں، کتنا بھی بڑا کام کر لیں، کبھی یہ زوم نہ کریں کہ میں نے جی بہت بڑی نیکی کر لی ہے، اس وقت بھی ڈرتے رہیں۔ ہمیں نہیں پتا جو ہم نے کیا ہے یہ قبول ہے کہ نہیں ہے، اس میں کتنی غلطیاں ہو گئی، قیامت کے دن کیا ہوتا ہے، اور آگے میرا یہ عمل میں سیو بھی کر پاتی ہوں اپنے اعمال نامے میں یا نہیں۔ تو فرما رہے ہیں دعا کہ اللہ مجھے رسوا نہ کرنا قیامت کے دن۔ اگر وہ ڈرنے والے ایسے، تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں رسوا نہ کرنا، چاہے ہم کتنی بھی نیکیاں کر چکے ہوں آج تک۔ اور ہم کس وقت پھر کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں زندگی کے اندر؟ یاد رکھیے ایک چیز ایسی ہے جس کا پتہ اس زندگی میں نہیں چل سکتا، اور وہ یہ کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ کوئی بھی نہیں جانتا کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے۔ ہم لوگوں میں واہ واہ کرا سکتے ہیں، لوگوں پہ بڑے نیک بن کے دکھا سکتے ہیں، لوگوں میں ہم اپنی شہرتیں کرا سکتے ہیں کہ میں بڑی نیک ہوں، حجاب اور یہ لے کے ہم اپنے آپ کو کچھ ظاہر کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتا فار شور کہ ہمارا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ اور جب تک یہ نہیں پتا ہم کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، ہم کیسے خوش ہو کے اور وہ کانفیڈنٹ ہو سکتے ہیں کہ ہاں جی میں تو بہت بڑی چیز بن گئی، چاہے میں نے حفظ کر لیا ہو، چاہے میں نے کتنی دفعہ قرآن ختم کر لی ہوں، چاہے میں تہجد گزار ہوں، چاہے میں بہت نیک ہوں، پھر بھی کوئی زوم نہ رکھے کہ میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں۔ اور پھر میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی ابو قحافہ کے بارے میں کہ وہ اس وقت لاٹھی ٹیک کے آ رہے تھے اور وہ اسلام لے کر آئے تھے، تو اس وقت جب انہوں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں رکھا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ کاش اس کی جگہ ابو طالب کا ہاتھ ہوتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ، اور اس وقت کی جو بات، یہ تو میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی بات، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ آپ ان کو گھر پہ ہی رہنے دیتے، میں خود ان کے پاس چل کے چلا جاتا کہ یہ بزرگ کو آپ نے کیوں اتنی وہ دی کہ یہ ان کو لایا گیا۔ ایک تو اس میں بزرگوں کی جو احترام ہے اس کا پتہ چلتا ہے، نمبر 2 کیا ایک بہت اہم بات پتہ چلتی ہے، کوئی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل۔ اور بھی کسی بوڑھے کو آپ نے ایسا فرمایا نہیں؟ ابو قحافہ کو کیوں فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعزاز میں، کہ یعنی جب آپ کو کوئی پیارا ہے نا تو اس کی آپ نے ان کے والد ہے نا تو ان کو بھی عزت دی، ان کو عزت دینے کے لیے کہ ابو بکر صدیق کو اچھا لگے گا
کیونکہ ان کی تعظیم ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو احترام دینے کے لیے ان کے باپ کو احترام دیا. ساروں کو کیوں نہیں کہہ دیا کہ سب بزرگ گھر میں بیٹھے رہے, میں ان کے پاس آتا ہوں؟ ان کے وجہ سے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اسلام میں قربانی دیتا ہے یا دین میں آگے بڑھتا ہے, ہر ایک کا مقام جیسے میں نے بتایا ایک جیسا نہیں ہوتا, تو اس کی بھی آپ کو قدردانی کرنی چاہیے کہ اس کی قربانی زیادہ ہے, اس کا کام زیادہ ہے. اگر آپ اس کو دوسروں سے ذرا آگے بڑھ کے بھی پریز کر لیں گے یا اس کو آگے بڑھ کے کوئی اور مقام دیں گے یا اس کو احترام دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ باقی شکایت کریں ہمارے باپ کو تو نہیں ایسے کہا, ان کے باپ کو کیوں ایسے کہا گیا. نہیں, ان کا مقام بھی دیکھو کیا ہے. تو اس لیے اگر کسی کو ایک پوری کلاس ہے, اس کے اندر سے کسی کو زیادہ کوئی اہمیت دی جاتی ہے یا زیادہ مقام دیا جاتا ہے اس کی کسی کارنامے کی وجہ سے, اس کی کوئی لیاقت کی وجہ سے, اس کا زیادہ محنت کرنے کی وجہ سے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو یہ بات بہت اہم ہے, اور اس سے حضرت ابوبکر صدیق کو کتنا اچھا لگا ہوگا. انہوں نے اگر ایک بات کہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان سے بڑھ کے ایک بات فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے جو سار اور داڑھی تھی ابو قحافہ کی, وہ بالکل سفید تھی, بالکل سفید تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رنگ دو, اور ان کے گھر والوں کو فرمایا اور کالا رنگ بس کرنے سے پرہیز کرو, لیکن ادروائز کو کلر کرو. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اپنے بالوں کو یا کوئی مرد اپنی داڑھی کو کلر کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ اس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرو, لیکن سیاہ رنگ مردوں کے لیے کرنے سے خاص طور پہ کہ جیٹ بلیک نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح ایک اور لاسٹ میں بات بتاؤں گی کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح مکہ کیا تو قبروں کی طرف نکلے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قریب ہوئے تو بیٹھ گئے, گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کسی انسان سے باتیں کر رہے ہو. قبروں کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے اور ایسے کر رہے تھے جیسے کہ آپ کوئی باتیں کر رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے. تو حضرت عمر بن خطاب آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں, اللہ مجھے آپ پہ قربان کرے. آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو مجھے اجازت دے دی گئی. پھر میں نے ان کے لیے بخشش کی دعا کرنے کی اجازت مانگی تھی لیکن مجھے اجازت نہیں ملی. یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر مبارک تھی. تو یہ بھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر ہوا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بچپن میں اپنی والدہ کو کھو دیا تھا, لیکن تب بھی آپ کی جو محبت تھی اپنی والدہ سے اس کو آپ دیکھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیزیں تلقین وہاں پہ فرمائی, تعلیم دی جو صحابہ کو کہ جو حدیث والے اسٹوڈنٹس پڑھ چکے ہیں کہ 3 چیزوں سے میں نے تمہیں منع کیا تھا, 3 دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا, اس کو آپ کھا لو, اور اب اس کو کھا سکتے ہو جب چاہے جتنا چاہے جب تک رکھو, اور قبرستان جانے سے منع کیا تھا, اب جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے, عورتوں کے لیے کثرت سے جانا بس منع ہے, اور مجھے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت دی گئی, اور میں نے تمہیں مخصوص برتنوں میں پینے سے منع فرمایا تھا, یعنی جن برتنوں کے اندر شراب تیار کی جاتی تھی ان پینے سے منع کیا تھا. تو اب وہ بھی اب اس سے بھی اب تم وہ برتن استعمال کر سکتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کی تھیں. جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد وہاں پہ موجود رہے, ان میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہ کچھ صحابہ کو تلقین کی, کچھ تعلیم دی, کچھ نہ کچھ ان کو سکھایا. ایسے ہی نہیں کہ جیسے ہم جب کوئی امتحان ہو جائے یا کوئی بڑا کام کر لیں تو اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں, اب آرام کیا جائے, اب لمبی ویکیشن ہونی چاہیے. مومن کی جو ویکیشن ہے نا وہ بس جنت میں ہی جا کے ہونی ہے, اس زندگی میں نہیں ہے. تو وہاں پہ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنوں میں لوگوں کو کوئی نہ کوئی تعلیم دے رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی نہ کچھ سکھا رہے ہیں, یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور ایک اور بات تھی وہ شاید رہ گئی ہے اس کے اندر. اچھا, ایک اور بات تھی کہ ام ہانی سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب بیٹھ گئیں, اور ام ہانی آئیں اور دائیں جانب بیٹھ گئیں. تو ایک بچی جو تھی وہ برتن لے کر آئی, اس میں ایک مشروب تھا.
उसने वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पिया, फिर इसको उम्मे हानी को दे दिया। क्यों? अपनी बेटी को पहले क्यों नहीं दिया? राइट साइड पे उम्मे हानी, इसीलिए मैंने सब पहले शुरू में बताया ना, उम्मे हानी दाएं जानिब बैठी और हजरत फातिमा बाएं जानिब। तो उन्होंने और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको दिया तो उन्होंने इसमें से पिया, फिर एकदम उनको याद आया तो बोली या रसूलल्लाह मैं तो रोजे से थी और मैंने रोजा मतलब मेरा खुल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या ये कज़ा का रोजा था, यानी फर्ज रोजे की कज़ा थी? तो उन्होंने फरमाया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये नफली था तो कोई हरज नहीं है, यानी अगर नफली रोजा आपने रखा हो और कोई आप किसी के घर जाते हैं, कोई आपको कहता है कि नहीं आप खाएं, आप अपना जाहिर भी नहीं करना चाहते रोजा या कुछ है, तो आप उसको खोल सकते हैं, उसकी कोई कज़ा नहीं है। खोल सकते हैं मतलब तोड़ सकते हैं जिसको हम कहते हैं, तो उसकी कोई ऐसी कज़ा वगैरह बाद में देने की या उसका कोई गुनाह नहीं है। भूल के उन्होंने पी लिया और उसके बाद भी, हाँ उसके बाद भी उसको खोल सकते हैं। हाँ अगर ना भी गलती, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से दी हुई चीज को कौन इनकार कर सकता है। और यहाँ पे एक और चीज थी, ये शायद पेज आगे पीछे तो नहीं हो गया। ठीक है, फिर यहाँ तक हम इंशाअल्लाह ताला करते हैं। और मैंने आपको एक और बात बतानी थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे खुतबात दिए थे, उनमें एक इम्पॉर्टेंट बात थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम को काबिल एहतराम करार दिया और इसके बाद से हराम है, इसमें यहाँ पे हरम मक्का किसी के लिए हलाल नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी थोड़ी देर के लिए हलाल था, इसके बाद क़यामत तक हराम है। यहाँ पे कोई भी कत्ल करना, यहाँ की घास काटना, यहाँ की और जितनी भी हरम की चीजें हैं वो सब हरम की जो हुर्मत है वो क़यामत तक है। कोई भी यहाँ पे शिकार करना, इसी तरह यहाँ कोई गिरी हुई चीज कोई ना उठाए सिवाय इसके कि अगर ऐलान करना हो, इस तरह की चीजें सारी हुर्मत बताई। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह के नजदीक तमाम लोगों में सबसे ज्यादा सरकश 3 तरह के लोग हैं। 3 तरह के लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सरकश हैं। हरम में किसी को कत्ल करने वाला, अपने कातिल के अलावा किसी और को कत्ल करने वाला, और जमाना जाहिलियत के खून का किसास लेने वाला कि जमाना जाहिलियत में फलाने ने कत्ल किया था, अब मैं इनका कत्ल कर दूं, या जिसने कत्ल किया उसके सिवा दूसरे को पकड़ के कत्ल कर देना। इसलिए आपको बता रही हूँ कि आज ये बहुत कॉमन है, इसलिए आपको बता रही हूँ। और हरम में किसी को कत्ल करना, ये 3 तरह के लोग अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा सरकश है। ठीक है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। यहाँ तक हमारा फतह मक्का का मुकम्मल हुआ अल्हम्दुलिल्लाह।